अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है शहजादी डीडी डागडाग असदहा। शहजादा डीडी और डागदा असदहा। तोशी मुल्क का शहजादा डीडी एक दिन अपने सिपाहियों को साथ लेकर शहर का गश्त कर रहा था। एक जगह उसने बहुत सारे लोगों को जोर जोर से रोते सुना। शहजादा डीडी घोड़ा दौड़ाकर उनके पास गया और उनसे रोने का सबब पूछा। लोगों ने शहजादे को पहचान लिया और वो ज़ारो कतार रोकर बोले, शहजादा आलम एक गैंडे जैसा असदहा रोज़ शाम होते ही यहाँ आता है और हमारे किसी न किसी जानवर को निगल कर वापस चला जाता है। अब तक इस असदहे ने हमारे 11 घोड़े, 10 ऊँट, 24 बकरियां और 18 गधे हड़प किए हैं। उसने उसे हिलाक करने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन इस पर कोई शय असर नहीं करती। ना वो तलवार से मरता है, ना नेज़े से जख्मी होता है और ना तीर की परवाह करता है। शहजादा डीडी ने ये दर्दनाक खबर सुनी तो अपने सिपाहियों से बोला कि इस इलाके को चारों तरफ से घेर लो और जूं ही आज असदहा नमूदार हो उसे जान से मार डालो। सिपाही शहजादे डीडी का हुक्म मिलते ही चारों तरफ फैल गए और असदहे की आमद का इंतज़ार करने लगे। शाम हुई तो उन्होंने असदहे की खौफनाक फुनकार सुनी। इस इलाके के लोग तो डर कर अपने घरों में घुस गए, लेकिन शहजादा वहीं जमकर खड़ा रहा। शहजादे ने तलवार न्याम से निकाल ली थी और इस तरह देखने लगा था जिधर से असदहे की फुनकार सुनाई दी थी। उसे यकीन था कि उसके सिपाही असदहे को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पर इस वक्त उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि एक गैंडे जैसा मजबूत ताकतवर असदहा उसके 2 सिपाहियों को निगल कर अपने अब गुस्से से बल खाता इसकी जानिब आ रहा था। शहजादा डीडी बहुत बहादुर था, पर इसने तलवार चलाने और नेज़ा मारने का फ़न एक नामी ग्रामी उस्ताद से सीख रखा था। इसलिए उसने भागने के बजाय असदहे का मुकाबला करने का फैसला किया। उसने एक हाथ में तलवार और दूसरे भी नेज़ा थाम लिया। असदहे का इंतज़ार करने लगा। अगले लम्हे असदहा गार जैसा मुंह खोलकर उसके सामने आ गया और गुस्से से फुनकारा। शहजादा डीडी ने घोड़ा आगे बढ़ाकर उस पर तलवार का वार करने की कोशिश की, मगर उसका घोड़ा सहम कर वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर उससे पहले कि असदहा अपने मुंह खोले मैं घोड़े को खींच लेता, घोड़ा खौफ से उछला और एकदम वापस भाग पड़ा। शहजादे ने घोड़े को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन घोड़े ने रुकने का नाम ना लिया और वापस महल जाकर रुका। शहजादे को घोड़े की बुज़दिली पर गुस्सा तो आया, बहुत आया, मगर इसने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि घोड़ा बहरहाल एक जानवर था। जानवर ताकतवर बुलावे से हमेशा डर जाया करता है। शहजादे ने अपने दूसरे सिपाही भेजकर असदहे का पता कराया कि उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उसे रोज़ असदहे ने इसके 4 सिपाही भी खाए थे और वो लोगों के 13 ऊँट, 5 खच्चर भी हड़प कर गया था। शहजादा डीडी ने ये दुख भरी सुनकर कसम खाई कि अब मैं कल उस असदहे की किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा दूसरे दिन वो फिर उस इलाके में गया जहाँ असदहा नमूदार होता था। उसने उस इलाके में रहने वाले लोगों से पूछा कि असदहा किस जगह रहता है। लोगों ने जवाब में शहजादा डीडी को बताया कि यहाँ करीब ही एक पुराना कुआं है, असदहा उसके अंदर रहता है, रोज़ाना वहाँ से निकल कर आता है। शहजादा डीडी ये सुनकर उस कुएं की सिमत चल दिया। पुराने कुएं की मंडीर पर जाकर उसने कुएं के अंदर झांका तो उससे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि कुआं बिल्कुल खुश्क था। इसके अंदर पानी के एक बूंद भी ना थी, ना ही असदहे के अंदर दिखाई दे रहा था। शहजादे डीडी ने ये सोचा ये कुएं को तो पानी से खाली है, फिर असदहा कहाँ छुपा हुआ। तभी उसके ज़हन में ख्याल आया कि कुएं के अंदर जाकर देखना चाहिए, शायद असदहे ने कुएं की तह के अंदर अपना घर बना रखा हो। ये ख्याल करके उसने अपने 2 सिपाहियों को रस्सा पकड़ाया और रस्से का दूसरा सिरे पकड़कर कुएं में उतर गया। कुएं की तह से जब उसके पैर टकराए तो नरम थी। शहजादा डीडी ने तलवार की नोक से इस नरम ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। जूं वो कुएं की तह में को खोदता रहा, वो और नरम होती जा रही थी। फिर एकदम कुएं की तह की मिट्टी इस कदर नरम हो गई कि
تہہ کے اندر ایک بڑا سا سوراخ پیدا ہو گیا۔ شہزادے سوراخ کے اندر گر گیا۔ سوراخ کے اندر گر کر وہ کافی دیر تک لڑکتا اور گلہ بازیاں کھاتا رہا۔ بہت دور جا کے اس کے پیر سخت زمین کے سے ساتھ لگے۔ اس نے اپنی ہوش بحال کر کے چاروں طرف دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ ایک بہت خوبصورت باغ میں گرا ہوا تھا۔ وہ باغ رنگ برنگے پھولوں اور قسم قسم کے پھلوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں ہزاروں پرندے اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ شہزادہ ڈیڈی حیران تھا کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ تبھی اس کے گرد 10-12 بونے آ کے کھڑے ہو گئے۔ بونوں کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں تھیں۔ انہوں نے شہزادے ڈیڈی کو اٹھانے کا اشارہ کیا اور اس کے کھڑے ہونے پر اسے گھیر کر ایک طرف سے وہ چل پڑے۔ شہزادہ ڈیڈی چاہتا تھا کہ وہ تلوار ایک ہی وار میں کر کے ان بونوں کے سر کاٹ سکتا ہے، پر ان کے آگے چپ چاپ وہ چلتا رہا تاکہ دیکھ سکے کہ وہ اسے کہاں لے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک نیلے رنگ کے ہیروں سے بنا محل پر پہنچ گئے۔ یہاں شہزادہ ڈیڈی نے اژدہے کو دیکھا۔ وہ زمین کے اوپر جا کر گھوڑوں اونٹوں کو کھاتا تھا۔ اس اژدہے کو دیکھ کر شہزادے کا خون کھول اٹھا۔ چاہتا تھا کہ تلوار کا وار کر کے اژدہے کو ہلاک کر دے، اور اژدہے سے مخاطب کر کے کہا: شہزادے، تلوار چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہاری تلوار اب لکڑی کی بن چکی ہے۔ بے شک اپنے نیام سے نکال کر دیکھ لو۔ شہزادے نے فوراً نیام سے تلوار نکال کر دیکھی تو اس کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ سچ مچ لکڑی کی بن چکی تھی۔ اس پر اژدہے نے دوبارہ اس سے کہا: شہزادے دیکھو، مجھے ہلاک کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ مجھے دنیا کی کوئی ہستی ہلاک نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اپنی جان ایک گدھے میں قید کر رکھی ہے۔ وہ گدھا یہاں سے ہزاروں کوسوں دور ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رہتا ہے۔ جب تک کوئی اسے نہیں مارے گا میں نہیں مروں گا۔ میرا نام ڈاگ ڈاگ دیو ہے۔ میں اس وادی کا سب سے طاقتور دیو ہوں۔ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے واپس چلے جاؤ، اور لوگوں سے کہو کہ وہ 10 اونٹ یا 12 گھوڑے روزانہ میری خوراک کے طور پر اپنے آپ پرانے کنویں کے پاس باندھ جایا کریں، پھر میں شہر میں داخل نہیں ہوا کروں گا۔ شہزادہ ڈیڈی نے نفرت کی نظر ڈاگ ڈاگ دیو پر ڈالی اور بولا: مانا کہ تم بہت طاقتور ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ بزدل میں بھی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں ہلاک نہ کیا تو میرا نام بھی شہزادہ ڈیڈی سے بدل کر کوئی اور رکھ دینا۔ یہ کہہ کر شہزادہ ڈیڈی بونوں کے پیچھے نیلے محل میں داخل ہو گیا۔ وہ محل مکانو جادوگر کا تھا۔ مکانو جادوگر نے شہزادہ ڈیڈی سے پوچھا کہ تم میری وادی میں داخل ہونے کی جرات کیسے کی؟ جانتے نہیں ہو کہ بڑے بڑے سورما کو بھی جادو کے زور پر بطخ بنا دیتا ہوں؟ شہزادہ ڈیڈی نے جواب دیا: مکانو جادوگر کو بتایا کہ تمہارے پہرے دار ڈاگ ڈاگ دیو روز ہمارے شہر میں جا کر بھیڑ بکریاں اور اونٹ گھوڑے کھاتا ہے، اس لیے میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آیا ہوں۔ مکانو جادوگر نے یہ سن کر کہکے مارا اور کہا: تو پھر کیا ہوا؟ وہ انسان تو نہیں کھاتا، جانور ہی کھاتا ہے۔ میں نے ہی اسے کہا ہے کہ میرے پاس اسے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اوپر انسانوں کی آبادی میں جا کر جو کچھ کھانا چاہتا ہے کھا آیا کرو۔ اس نے شہزادہ ڈیڈی کو مکانو جادوگر سے نفرت ہوگی، اور اس نے دل میں طے کر لیا کہ جہاں ڈاگ ڈاگ دیو کو ماروں گا وہیں مکانو جادوگر کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عہد کر کے وہ مکانو جادوگر کی وادی سے واپس آ گیا۔ واپس اپنی دنیا میں آ کر وہ چین سے نہ بیٹھا، لیکن اس نے بازار جا کر ایک عقاب کا بچہ خریدا اور اسے بہترین غذا کھلانے لگا۔ چند ہی دنوں کے اندر عقاب کا بچہ کافی بڑا ہو گیا۔ شہزادے نے اس عقاب کے بچے کو شکاری بنانے کے لیے جنگل میں لے جانا شروع کر دیا۔ وہاں وہ عقاب کے بچے کو کبھی ہرنوں کے غول پر چھوڑتا اور کبھی بھیڑیوں کو مارنے کے لیے اڑاتا۔ عقاب کا بچہ شاہی کھانے کھا کر بے حد طاقتور ہو گیا تھا، اس لیے وہ جنگل کے درندوں سے بھی نہیں ڈرتا اور انہیں پنجہ مار کر لہولہان کر دیتا۔ شہزادے نے جب یہ دیکھا کہ عقاب اب بہت دلیر ہو گیا ہے تو اس نے ڈاگ ڈاگ دیو سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاگ ڈاگ دیو اب بھی اژدہے کی روپ میں روزانہ شہر میں داخل ہوتا تھا، لوگوں کے جانوروں کو کھاتا جاتا تھا۔ شہزادے تک یہ اطلاعات پہنچتی تھیں تو وہ غصے سے بے چیتاب
تو وہ غصے سے پیچ و تاب کھا کے رہ جاتا تھا۔ عقاب دلیر اور بہادر ہو گیا تو شہزادے نے اسے لے کر اس علاقے میں آ گیا جہاں ڈاک ڈگ دیو آتا تھا۔ وہاں اس نے عقاب کو اپنے لباس کے اندر چھپا رکھا اور یوں ہی اسلحے کی پھنکار سنائی دی۔ شہزادے نے عقاب کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر اس اسلحے کو مارنے کے لیے اڑا دیا۔ عقاب نے سیدھا اسلحے کی طرف جانے کے بجائے آسمان کی جانب اڑنا شروع کر دیا۔ شہزادہ ڈی ڈی سمجھ گیا کہ عقاب اسلحے سے ڈر کر بھاگ گیا ہے، لہٰذا اسے عقاب پر بڑا غصہ آیا اور کہ اتنے دنوں میں اس کو طاقتور غذا کھلا رہا تھا تو بڑا بے وفا نکلا۔ وہ عقاب سے مایوس ہو کر وہاں سے روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ آسمان کی طرف سے تیز سیٹی کی آواز آئی، جیسے کوئی گولی آ رہی ہو۔ شہزادے نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا کہ عقاب زمین کی سمت آ رہا ہے جیسے خطرناک بم آتا ہے۔ عقاب نے زمین پر پہنچ کر اپنے پنجے اچانک اسلحے کی آنکھ پر مارے۔ اسلحہ بے خبر تھا۔ اس کی آنکھ پر جوں ہی عقاب نے زوردار پنجہ لگا، وہ تڑپ کر زور زور سے پھنکارنے لگا۔ اس دوران عقاب پھر آسمان کی جانب اڑ گیا۔ اسلحے کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حملہ کس نے کرایا ہے، چنانچہ وہ تیزی سے شہزادے کی طرف بڑھتا گیا تاکہ اسے نگل جائے۔ شہزادہ ڈی ڈی کو بھی اس کی نیت کا پتہ چل گیا۔ اس نے گھوڑا دوڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس لمحے عقاب آسمان سے گولی کی رفتار سے دوبارہ نیچے آیا۔ اس نے اسلحے کے سر پر پنجہ مارا۔ اسلحے نے عقاب کے پنجے پڑتے ہی بھیانک چیخ ماری اور واپس بھاگ گیا۔ اس دوران میں عقاب نے اس پر دوبارہ حملہ کیا اور اس کے سر پر پنجہ مارا۔ جتنے زور سے وہ پنجہ مار رہا تھا، اتنے زور سے ببر شیر کے سر پر بھی پڑے تو وہ اسے کھوپڑی ٹوٹ جائے، مگر اسلحے کی جان چونکہ گدے میں تھی اس لیے وہ نہ مرا۔ البتہ پنجہ لگنے سے یہ ہوا کہ اس کی آنکھیں تباہ ہو گئیں۔ شہزادے نے دیکھا اسلحہ اندھا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی تلوار لے کر پیچھے بھاگا، لیکن اس لمحے مکانو جادوگر کو پتہ چل گیا۔ اس نے اسلحے کو گرگٹ بنا دیا۔ گرگٹ شہزادے اور عقاب کی نظروں سے چھپ کر کنویں تک پہنچ گیا، پھر مکانو جادوگر کی وادی میں داخل ہو گیا۔ شہزادے نے ڈی ڈی دیو کے غائب ہوتے ہی عقاب کو بازو پر بٹھایا اور گدھے کی تلاش میں نکل پڑا جس کے اندر ڈاک ڈگ دیو کی جان تھی۔ وہ گدھ شوہ یا پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر رہتا تھا۔ شہزادے ڈی ڈی نے عقاب کو لے کر شوپا پہاڑ کے پاس پہنچا تو پہاڑ اس سے مکانو جادوگر کی آواز سنائی دی۔ مکانو جادوگر نے کہا، مجھے پتہ تھا کہ تم میرے پہرے دار ڈاک ڈگ دیو کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں ضرور آؤ گے، لہٰذا میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے پہلے ہی یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اب تم میرے ہاتھوں سے کسی صورت بھی نہیں بچ سکتے۔ یہ کہہ کر مکانو جادوگر نے جادو کے زور پر پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر شہزادے ڈی ڈی کی طرف لڑکانا شروع کر دیے۔ شہزادہ اس صورتحال سے بڑا پریشان ہوا۔ وہ پتھروں سے بچنے کے لیے واپس بھاگنے لگا کہ اسی وقت اس کے بازو پر بیٹھا عقاب اڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور گردن کے اشارے سے شہزادے کو اپنے اوپر سوار ہونے کا اشارہ کر دیا۔ شہزادہ پہلے تو ڈر گیا کہ کہیں میں گرا ہی نہ دے، مگر پھر یہ سوچا کہ میں نے اسے طاقتور خوراک کھلائی ہے، یہ گھوڑے کی مانند مضبوط ہوگا۔ عقاب پر بیٹھ گیا۔ عقاب اسے لے کر اوپر پہاڑی کی چوٹی پر چلا گیا، جہاں شہزادے نے عقاب کی پیٹھ پر چھلانگ ماری اور مکانو جادوگر کے سامنے پہنچ گیا۔ مکانو جادوگر کو یقین ہی نہ تھا کہ شہزادہ چوٹی پر چڑھ آئے گا، اس لیے وہ گھبرا گیا۔ شہزادے نے تلوار سیدھی کر لی۔ مکانو جادوگر کو پل پڑا۔ اگلے لمحے اس نے تلوار کو بھرپور وار کر کے مکانو جادوگر کی گردن تن سے جدا کر دی۔ پھر وہ گدھ کو ڈھونڈنے لگا۔ گدھ اندھا ہو چکا تھا، وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ پھر وہ گھبرا کر ایک طرف اڑ گیا۔ تبھی عقاب نے اس کا پیچھا کیا اور چونچ کے ساتھ چیر پھاڑنے لگا۔ گدھے نے جان بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن عقاب کی تیز خونی چونچ سے اسے لہولہان کر دیا، جس کے اندر وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے مرتے ہی پہاڑ پر زبردست زلزلہ آیا، اس کے پہاڑ ٹوٹ کر دور دور تک گرنے لگے۔ قریب تھا شہزادہ ڈی ڈی اس پتھروں کے نیچے دب جاتا کہ عقاب نے اسے پھر
سے کمر پر سوار کر لیا، شہزادے کے شہر کی جانب اڑنے لگا۔